बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ आपका टीचर आसिफ शबीर। आज जो हमने लेक्चर पढ़ना है वो है मुताला पाकिस्तान क्लास पंजम का चैप्टर नंबर जो है वो 4 है। चैप्टर का नाम है तारीख़ से मुतालिक पढ़ने से पहले हम बताते हैं कि तारीख़ जो है वो मौजूदा ज़माने की तजर्बा होती है कि तारीख़ी वाक़यात को देख कर हम क्या करते हैं, मौजूदा ज़माने में अपनी उन गलतियों को, अपनी उन कोताहियों को जो है वो दुरुस्त करते हैं। इसलिए तारीख़ को मौजूदा ज़माने की तजर्बागार कहा जाता है। आज हम ये एक तो वो तारीख़ है जो कि हिस्ट्री से मुतलिक होता है। इस चैप्टर के अंदर दोनों चीज़ें, एक तो है तारीख़ के मुतलिक पढ़ना है जिसे हम डेट कहते हैं, और दूसरा तारीख़ वही हिस्ट्री जिसे हम कहते हैं। इन दोनों को पहले इसके कुछ हिस्से हैं जो 3-4 पेजेस हैं जिनमें तारीख़ यानी कि डेट जिसे हम कहते हैं उसके मुतलिक पढ़ाया जाएगा। उसके बाद वो तारीख़ जिसे हम हिस्ट्री का कहते हैं उसके मुतलिक हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो तारीख़ है जिसे हम डेट से जानते हैं वो कहाँ से शुरू होती है। सबसे पहले है शमसी और कमरी कैलेंडर में फ़र्क क्या है। शमसी और कमरी कैलेंडर जो है वो दो तरह के होते हैं। शमसी क्या है कि हमारे साल में 12 महीने होते हैं और जो सूरज के हमारी ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है। तो ये जो साल में 12 महीने होते हैं जिनमें जनवरी, फरवरी और मार्च, अप्रैल वगैरह हैं, ये 12 माह होते हैं जिनमें महीने का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो दिन होते हैं वो 31 और मिनिमम जो है वो 29 होते हैं। और ये जो इस साल को हम कहते हैं शमसी, ये हज़रत ईसा की पैदाइश से शुरू हुआ है और इसीलिए ये वहाँ से चला, इसको ईसवी साल भी कहा जाता है और इसे हम शमसी कैलेंडर कहते हैं। इसमें हमारे पास जो है वो फरवरी का एक महीना होता है जिसमें 28 डेज होते हैं। आफ्टर 4 years वो 29 हो जाते हैं। उस साल को जब वो 29 डेज का होता है उसे हम लीप का साल कहते हैं। और लीप का साल क्या होता है कि यानी कि हर साल फरवरी के अंदर जो है वो ज़मीन 365 दिन और 6 घंटे सफ़र करती है, यानी कि 6 घंटे में अपना चक्कर पूरा करती है। अब एक साल 6 घंटे, अगले साल 6 घंटे, फिर अगले साल, तो वो 6 × 4 हो जाता है 24। तो 4 सालों के बाद वो 6 घंटे जो होते हैं वो एक दिन का इजाफा हो जाते हैं, उसे हम 29 डेज होते हैं, वो काउंट किए जाते हैं फरवरी में, जिस वजह से उस साल को हम क्या कहते हैं, लीप का साल। तो आपको ये भी पता चल गया कि शमसी साल में जो है शमसी कैलेंडर में एक लीप का साल होता है जो क्या होता है कि फरवरी के दिनों में आता है। और फरवरी अगर 29 डेज का हो जाए तो वो समझ लें कि जैसे 2012-2016 जो थे वो लीप का साल था, तो इसे हम लीप का साल कहते हैं। और अमूमन इसके जो है वो 28 डेज होते हैं। उसके बाद है कमरी कैलेंडर। कमरी कैलेंडर से मुराद क्या है? कमरी कैलेंडर जो है ये चांद ज़मीन के गिर्द जो है ना, चांद जो वो ज़मीन के गिर्द घूमता है और अपना एक चक्कर 1 महीने में पूरा करता है। सम टाइम वो 28 दिनों में करता है, सम टाइम 29 डेज में करता है। तो इसकी जो इब्तिदा शुरू हुई है ये हिजरत मदीना से शुरू हुई है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से मक्का से मदीना की तरफ जब हिजरत करने लगे तो वहाँ से ये साल शुरू हुआ। इसे हिजरी साल कहते हैं। और कमरी साल में क्या होता है कि 28 डेज या 29 डेज होते हैं। तो इस तरह से इसकी तवारीख को देखा जाता है। अब इनके देखने का जो फ़र्क है वो भी बुक में दिया होगा कि किस तरह से देखा जाता है। तो कैलेंडर पर जो है वो कमरी को बड़ा और शमसी को जो है वो थोड़ा छोटा करके लिखा जाता है और कमरी महीने जो है उर्दू काउंटिंग में होते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे 1, 2, 3 इस तरह हम लिखते हैं, इस काउंटिंग में होते हैं, उन्हें हम कमरी डेट कहते हैं। और उसमें मौजूदा जो हमारे दीन के मुताबिक, हमारे मज़हब के मुताबिक जो हमारे मजहबी त्यौहार आते हैं वो भी उसको वाज़ेह किए जाते हैं कैलेंडर पर। दूसरे बात, अब यहाँ तक हो गया था वही डेट वाला जो मैं आपको कह रहा था कि हमने इस तारीख के अंदर डेट्स और दूसरी तारीख जिसे हिस्ट्री कहते हैं वो पढ़ने। अब यहाँ से जो पोर्शन शुरू हो रहा है वो हिस्ट्री का है। तहरीक पाकिस्तान के अहम वाक़यात कि पाकिस्तान की तहरीक, अगरचे तहरीक पाकिस्तान की बात करें तो वो फिर शुरू होती है 1940 से, लेकिन हम हिस्ट्री से ले रहे हैं, शुरू कर रहे हैं कि बरे सगीर के अंदर इस्लाम की आमद कैसे हुई। तो 712 में एक नौजवान जिसके उम्र 16-17 साल थी, जिसको मोहम्मद बिन कासिम के नाम से याद किया जाता है, उसने सिंध में आकर राजा ताहिर जो कि एक जालिम बादशाह था, उससे मुसलमानों की जान छुड़वाई और राजा ताहिर को उसने शिकस्त दी। वो एक तवील वाक़या है कि उसने वो किस तरह से सिंध में आया, दीवल की बंदरगाह के करीब वो रहता था और उसने किस तरह से हज्जाज बिन यूसुफ का वो दामाद था मोहम्मद बिन कासिम जो था, उसने कैसे फतह की। तो ये एक तवील टॉपिक है। तो यानी तहरीक पाकिस्तान का जो इब्तिदा है वो इसके मोहम्मद बिन कासिम जब 712 में सिंध को फतह करता हुआ यहाँ पहुँचा, फिर मुल्तान में भी पहुँचा, तो यहाँ पर आकर उसने जो गैर मुस्लिम थे, हिंदू थे, बुद्ध मत थे, उनको अपना बिहेवियर के साथ अपने एक अखलाकियात के निस्बत से जो है उन लोगों को दायरे इस्लाम में दाखिल किया। तो यहाँ पर इब्तदा जो थी वो मोहम्मद बिन कासिम ने रखी। उसके बाद फिर मुगलिया ख़ानदान है, ख़ानदान गुलामा है,
تو انہوں نے پھر نسل در نسل جو ہے وہ یہ حکومتیں چلتی رہیں۔ اس کے بعد ہے یہ تھا تحریک پاکستان۔ پھر ہے دو قومی نظریے کا ارتقاء، کہ دو قومی نظریے کا ارتقاء کیسے شروع ہوا۔ برِ صغیر میں 1857 کی جنگ آزادی کے بعد سر سید احمد خان نے جب مسلمانوں کو معاشی محرومی کا شکار کیا گیا تو اس وقت سر سید نے کہا کہ آسمان سے ایسی کوئی بلا نہیں اترتی جو زمین پر پہنچنے سے پہلے کسی مسلمان کا گھر نہ ڈھونڈتی۔ یعنی یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ ان دنوں میں تمام تر مصیبتیں مسلمانوں پر ڈھائی جاتی تھیں۔ تو دو قومی نظریے کا ارتقاء 1867 میں 1867 میں اردو ہندی تنازع کی بنا پر سر سید احمد خان نے پیش کیا کہ برِ صغیر کے اندر ایک قوم نہیں بلکہ دو قومیں۔ یاد رکھیے گا کہ دو قومی نظریے کو مختلف مفکرین نے مختلف انداز میں پیش کیا ہے۔ سر سید احمد خان نے دو قومی نظریے کو اردو اور ہندی زبان کے تنازع کی بنیاد پر دو قومی نظریہ پیش کیا۔ علامہ اقبال نے دو قومی نظریہ مسلمان اسلام اور ہندو مت کے بنیاد پر کیا، مذہب کی بنیاد پر علامہ اقبال نے دو قومی نظریے کی وضاحت کی۔ قائد اعظم نے اس کی وضاحت سیاسی بنیاد پر کی۔ تو دو قومی نظریے کی جو آغاز تھا وہ اردو ہندی تنازع کی بنا پر ہوا، اور 1867 میں سر سید احمد خان نے اس کو پیش کیا کہ برِ صغیر کے اندر دو قومیں رہتی ہیں، ایک مسلمان اور ایک ہندو ہے، جن کے رسم و رواج رہن سہن کے انداز ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ صدیوں ساتھ رہنے کے باوجود بھی آپس میں گھل مل نہ سکے۔ تو یہ تھا دو قومی نظریے کا ارتقاء۔ اس کے بعد سر سید احمد خان، جسے میں نے ابھی آپ کو تعارف کرایا کہ سر سید احمد خان ایک ایسی ہستی گزری ہے پاکستان مسلمانوں کی تاریخ میں کہ جنہوں نے مسلمانوں کو گرے ہوئے مسلمانوں کو سنبھالا۔ جب ان کے مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، اس وقت یہی شخصیت تھی جنہوں نے مسلمانوں کو دوبارہ ان کی نوکریاں بحال کریں، ان کے تعلیمی لحاظ سے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی، ماؤنٹن ایجوکیشنل کانفرنس اور دیگر مطلب ہے کہ تعلیمی ادارے بنا کر مسلمانوں کو تعلیم کی طرف توجہ دی، اور پہلے انہوں نے مسلمانوں کو سیاست سے دور رہنے کا خود مشورہ دیا۔ بعد میں جب دیکھا کہ مسلمان اب اس قابل ہو چکے ہیں کہ وہ سیاست میں حصہ لے سکتے ہیں تو پھر انہوں نے مسلمانوں کو سیاست میں آنے کا حصہ دیا۔ اس کے بعد انڈین نیشنل کانگریس کا قیام 1885 میں ایک ہیوم تھا جو کہ انگریز تھا اور سرکاری ملازم تھا۔ اس نے یہ سوچا کہ برِ صغیر کے اندر جس طرح سے سیاسی بے چینی ہے، لوگ جو ہے وہ پریشان ہیں، ان کا کس طرح سے حل کیا جائے۔ تو اس نے کہا کہ ایک ایسی تنظیم بنائی جائے جس کے اندر عام لوگوں کو یہ حق حاصل ہو کہ وہ اس میں آ کر اپنی رائے بیان کر سکیں، اور ان کی رائے کو وہاں پر جو ہے زیادہ سراہا جائے، ان کے اندر مزید قوت پیدا ہو۔ تو اس طرح 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کا قیام جو سرکاری افسر تھا اس نے اس کی بنیاد رکھی کہ ایک سرکاری تنظیم ہوگی کہ جس کے اندر عام لوگ، کامن لوگ جو ہیں، جو کہ ایک مظلوم لوگ ہیں، وہ اپنی زبان، اپنی آواز اس کے ذریعے سے اٹھا سکیں گے۔ تو یہ انڈین نیشنل کانگریس کا قیام تھا۔ اس میں یہی تھی جس کی بنیاد پر سر سید نے پہلے مسلمانوں کو کہا کہ وہ سیاست سے دور رہیں گے، بعد میں انہوں نے مسلمانوں کو سیاست میں آنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد ہے تقسیم بنگال۔ بنگال ایک بہت بڑا صوبہ تھا جو کہ برِ صغیر کے اندر تھا۔ اس کے مشرقی حصے میں مسلمانوں کی بہت ساری تعداد تھی۔ انگریزوں نے انتظامی غرض سے اس 1905 کے اندر اس بنگال کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، جو کہ مسلمانوں کی ترقی اور خوشحالی کا باعث تھا۔ مسلمان اس چیز کو دیکھ کر خوش ہوئے، جبکہ ہندو نہیں چاہتے تھے کہ یہ بنگال جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو اور مسلمانوں کو جو ہے وہ ایک طاقت مل جائے، قوت مل جائے۔ تو انہوں نے اس کی سراسر مخالفت کی۔ تو یہ 1911 کے اندر جا کر تنسیخ بنگال ہو گیا، دوبارہ اس کو ختم کر دیا گیا۔ 1905 میں جب یہ تقسیم بنگال ہوا تو 1906 کے اندر ایک شملہ وفد ہے جو کہ ہم نیکسٹ پڑھیں گے، شملہ وفد آیا کہ اس میں سر آغا خان کی قیادت میں انہوں نے مسلمانوں کے حقوق کی طرف دوبارہ حکام بالا کی توجہ دلانے کی کوشش کی۔ تو آج ابھی تک جو ہم نے پڑھا اس میں تاریخ، یعنی جیسے میں نے آپ کو کہا جسے ہم ڈیٹس کہتے ہیں، اس کے متعلق ہم نے 2 پوائنٹس پڑھے۔ اس کے بعد جو ہسٹری ہے اس کے متعلق آج ہم نے تقسیم بنگال تک پڑھا ہے۔ نیکسٹ جو ہے اس کا آگے، کیونکہ آپ کے پاس چوتھا چیپٹر جو ہے وہ پورا ہے ٹیسٹ کے لیے، نیکسٹ ہم آپ کو پڑھائیں گے، اس میں پورے کا آپ سے ٹیسٹ ہوگا۔ آج تک کے لیے جو ہم نے پڑھا وہ تقسیم بنگال تک تھا۔ نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ آپ حامی ناصر و السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ٹیچر آصف شبیر۔ لاسٹ ٹاپک جو ہم نے پڑھا تھا شملہ وفد تک، اس کے بعد جو آگے پڑھنا ہے چیپٹر نمبر 4 کا، جو ہم نے تاریخ ہسٹری کا حصہ پورشن شروع کیا تھا، اس میں آج ہم نے آل انڈیا مسلم لیگ کا کیا پڑھا۔ میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا کہ سر سید احمد خان نے پہلے مسلمانوں کو دور رہنے سے کہا کہ سیاست سے دور رہیں۔ اس کے بعد مسلمانوں کو جب ضرورت محسوس ہوئی کہ انہیں بھی ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہے تو 1906 میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ شروع میں مسلم لیگ کے مقاصد تھے کہ انگریز حکومت کے ساتھ تعاون کرے گی اور اپنے معاملات کو بہتر کرے گی، اس طرح سے اپنی جداگانہ حیثیت برقرار رکھے گی۔ تو اس طرح سے آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام شروع ہوا۔ اس کے بعد معاہدہ لکھنؤ جو کہ 1916 میں ہوا۔ معاہدہ لکھنؤ میں کیا تھا کہ 1916 میں قائد اعظم نے ہندو اور مسلمانوں دونوں کے اندر اتحاد پیدا کر کے
ان کا جداگانہ تقسیم جداگانہ انتخاب کو جو ہے وہ ہندوؤں سے تسلیم کروا لیا. اس وجہ سے قائد اعظم کو سفیر امن کا خطاب بھی ملا جو کہ 1916 میں تھا. تو یہ ایک معاہدہ لکھنؤ ہوا جو کہ مسلم لیگ کے قیام کے بعد تھا. اس کے بعد تحریک خلافت. تحریک خلافت کیا ہے کہ یہ تو تحریک خلافت سے مراد یہ ہے کہ ترکی کے اندر یہ ترکوں کی حمایت میں برصغیر کے اندر جو ہے ایک تحریک چلائی گئی تھی کہ جو ہمارے حجاز مقدسہ ہے جو کہ دوسری جنگ عظیم اول میں جو تھا یہ مسلمانوں کے حجاز مقدسات کو خطرہ تھے, ان کی حفاظت کے لیے اور ان کے ساتھ جو ہے نا تعاون کرنے کے لیے ایک تحریک چلائی گئی تھی جسے تحریک خلافت کہا جاتا ہے جو 1919 میں شروع کی گئی تھی. اس کے بعد قائد اعظم کے 14 نکات ہیں. قائد اعظم نے اپنے 14 نکات پیش کیے تھے 1929 کے اندر جو کہ مسلمانوں کی سمت کو متعین کرنا تھا. اس کی مخالفت میں جو تھا پہلے اس سے پہلے 1928 میں نہرو رپورٹ نے پیش کی تھی. تو نہرو رپورٹ کے خلاف قائد اعظم نے 1929 میں 14 نکات پیش کیے تھے جو کہ مسلمانوں کی جداگانہ انتخاب کے لیے تھے اور مسلمانوں کے حق میں تھے. اسے 14 نکات کے نام سے وہ منسوخ کیا جاتا ہے. اس کے بعد علامہ اقبال, انہوں نے خطبہ الہ آباد دیا 1930 کے اندر. انہوں نے کہا کہ جی مجھے ایسا نظر آتا کہ اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کے ایک الگ اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام بحیثیت تمدنی قوت زندہ رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کریں گے. تو یہ تھا ان کا خطبہ الہ آباد جو کہ مسلمانوں کے حق میں تھا, یعنی کہ مسلمانوں کے دو قومی نظریے سے متعلق تھا کہ وہ بھی مسلمانوں کو دو قومی نظریے پر جو تھے وہ بھی راضی تھے کہ دو قومی نظریہ ٹھیک ہے کہ بر صغیر کے اندر دو قومی ہیں جو کہ ہر لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں. اس کے بعد ہے قرارداد لاہور جو کہ 1940 میں پیش کی گئی. یہ سالانہ 23واں اجلاس تھا جو کہ لاہور کے اندر منٹو پارک جسے آج موجودہ اقبال پارک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جہاں مینار پاکستان ہے وہاں پر قرارداد لاہور پیش کی گئی تھی جس کا خطبہ صدارت قائد اعظم نے دیا اور ایک قرارداد پیش کی جسے پیش کرنے والے ایک فضل الحق تھے. انہوں نے قرارداد کو متفقہ طور پر پاس کیا کہ لے کے رہیں گے پاکستان, بن کے رہے گا پاکستان. تو وہاں سے قیام پاکستان کی تاریخ کا رخ جو تھا وہ ایک مضبوطی کی طرف مڑا, تو وہ تھا قرارداد لاہور. اس کے بعد 1945 اور 1946 کے اندر انتخابات ہوئے. 45 میں دسمبر یعنی کہ دسمبر کا مہینہ تھا جس میں مرکزی اور 1946 میں صوبائی الیکشن ہوئے جس میں مسلمانوں کے لیے جو تھا وہ مرکز کے اندر 30 نشستیں تھیں. 30 میں سے 30 نشستیں مسلمانوں نے حاصل کی اور صوبائی میں 492 نشستیں تھیں اور جس میں سے 428 نشستیں مسلمانوں نے حاصل کر کے یہ واضح کر دیا کہ وہ انہوں نے الیکشن میں واضح برتری حاصل کی. قائد اعظم نے کہا کہ یہ جو 100% ہم نے کامیابی سے حاصل کی ہے اب دنیا کی کوئی طاقت بھی پاکستان بننے سے نہیں روک سکتی. یہ تھا 1946 کے انتخابات. اس کے بعد عبوری حکومت کہتے ہیں عارضی حکومت کو. حکومت وائس رائے نے جو اس وقت وائس رائے تھے انہوں نے ہماری جو الیکشن ختم ہونے کے بعد جو تھا وہ ہندوؤں کو بھی اور مسلمانوں کو بھی اب عارضی حکومت بنانے کی دعوت دی جس میں قائد اعظم پہلے ناراض تھے. یہ ایک طویل واقعہ ہے کہ اس کی وجہ کیا تھی. تو اس کے باوجود بھی قائد اعظم نے نہ چاہتے ہوئے جو تھا وہ عبوری حکومت میں اپنے نام پیش کر دیے اور وہ عبوری حکومت قائم ہوئی. اس کے بعد 3 جو 1947 کا منصوبہ ہے. 1947 کا منصوبہ یہ ہے کہ حکومت برطانیہ نے ایک منصوبہ بنا کر پیش کیا کہ جس کے اندر سرحدوں کا تعین کرنا تھا کہ پنجاب کے اضلاع کے بارے میں بلوچستان جو کہ اس وقت صوبہ نہیں بنا تھا, اسی طرح سے بنگال ہے, سلہٹ ہے, غیر مسلم ریاستیں ہیں, آسام ہے, ان کی تقسیم کس طرح سے کرنی ہے. وہ 3 جون 1947 کے منصوبے میں تھا جس کے مطابق جس کو ریڈ کلف کی سربراہی میں بھیجا گیا. اس کے بعد کیا ہے پاکستان یعنی 14 اگست 1947 کو پاکستان مارز وجود میں آ گیا اور پاکستانی لوگوں نے مسلمانوں نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے وطن میں آنا شروع کیا. تو اس کے بعد ہمارا پوائنٹ بھی یہ ہے ہجرت کہ ہمارے تقریباً یہ دنیا کی سب سے بڑی زمینی ہجرت تھی جس کے اندر لاکھوں مسلمان پاکستان سے انڈیا اور انڈیا سے پاکستان کی طرف آ رہے تھے. تو اس مہاجرین کے سیلاب کو سنبھالنا بھی مسلم قوم کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا. اس کے بعد پاکستان کے جو پہلے وزیر اعظم تھے وہ تھے لیاقت علی خان جنہیں 1951 میں راولپنڈی میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے انہیں شہید کیا گیا. وہ ایک بہت ہی ہمارے پاکستان کے جو تھے وہ بڑے نیک اور مخلص وزیر اعظم گزرے ہیں جن کا نام لیاقت علی خان تھا. اس کے بعد پھر یہ نظام اس طرح سے چلتا گیا. پھر آگے اور کافی سارے گزرے ہیں لیکن ہماری بک کے اندر جس کو ہم نے مطالعہ کرنا ہے وہ ہے جنرل ایوب خان. جنرل ایوب خان کے دور کے اندر جو تھا وہ 1965 کی جنگ بھی شروع ہوئی جو کہ ایک مشہور ہے جنگ ہے جس میں پاکستان کو واضح برتری حاصل ہوئی. تو وہ بھی جنرل ایوب خان کے دور حکومت میں ہوئی. اس کے بعد جنرل آغا یحییٰ خان جو کہ 1969 کے اندر جو انہوں نے کہ 1962 کے آئین کو مسترد کرتے ہوئے 69 میں وہ ہے اور انہوں نے لیگل فریم ورک آرڈر کے مطابق جو ہے وہ حکومت کو چلایا. تو جنرل یحییٰ خان کا دور حکومت جنرل ایوب خان کے بعد شروع ہوا.
اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو جو تھے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ تھے، جنہوں نے ایک بھاری اکثریت حاصل کر کے پاکستان میں اپنی حکومت کی بنیاد رکھی، جمہوری نظام کی، تو وہ ذوالفقار علی بھٹو تھے جنہوں نے پاکستان کے اندر حکومت کی۔ ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹنے کے لیے جنرل ضیاء الحق نے آ کر ان کی حکومت کو برطرف کیا اور اپنی حکومت کو قائم رکھا، اور وہ جنرل ضیاء الحق جو تھے وہ 1988 تک رہے، اور اس کے بعد وہ ایک فضائی حادثے کا شکار ہو گئے۔ اس کے بعد جنرل ضیاء الحق کے بعد جو ہے ہمارے پاس مختلف ہمارے ادوار گزرے ہیں، یعنی کہ ضیاء الحق کے بعد پھر نواز شریف کا دور حکومت ہے، پھر بے نظیر کا دور حکومت ہے، پھر نواز شریف ہے، پھر بے نظیر ہے۔ اسی طرح سے پھر ہمارے پاس جنرل پرویز مشرف کا دور حکومت شروع ہوا، انہوں نے بھی ایک اچھا دور حکومت کیا۔ اس جنرل پرویز مشرف کے بعد جو ہماری حکومت شروع ہوئی تھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی دوبارہ حکومت شروع ہوئی، جو کہ ذوالفقار علی بھٹو کے پاس تھی۔ اب اس کے جو داماد تھے، آصف علی زرداری کے نام سے جو جانے جاتے ہیں، انہوں نے پیپلز پارٹی کے نام کی قیادت کرتے ہوئے پاکستان میں 5 سال حکومت کی، اور اس کے بعد پھر دوبارہ جو ہے نواز شریف کا دور حکومت شروع ہوا، جو 2013 تک رہا۔ اس کے بعد 2013 سے شروع ہوا اور 18 تک رہا، اور نواز شریف کی حکومت کے بعد موجودہ حکومت چل رہی ہے۔ اب جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ماضی اور حال کیسا تھا۔ ماضی میں آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی ابتدائی مشکلات، مہاجرین کی آباد کاری، اثاثوں کی تقسیم، پانی کی تقسیم کا مسئلہ، فوج کی تقسیم کا مسئلہ، بے شمار مسائل کا سامنا تھا، اور ہمارے پاس جو چینی کے کارخانے جو تقسیم پاکستان کے وقت آئے تھے وہ صرف 2 تھے۔ اب موجودہ زمانے میں 79 تعداد ہو گئی ہے ہمارے چینی کی کارخانے کی، اور صنعتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ تعلیم کی طرف پاکستان جو ہے وہ ترقی پذیر ہے، ڈیولپمنٹ کر رہا ہے، تعلیم کے شعبوں میں ہو، صحت کے شعبے میں ہو، اسی طرح سے ٹیکنالوجی کے شعبے میں موجودہ پاکستان اپنے گزشتہ پاکستان کی نسبت اپنے قدموں پر زیادہ مضبوط ہے۔ تو آج ہم زیادہ مضبوط ہیں، تو یہ ہمارا ٹاپک پورا ہوا۔ ہمارا چوتھا چیپٹر تھا جس کو ہمیں پڑھنا تھا وہ ہمارا پورا ہو گیا ہے۔ اب اس کے کویشچن آنسرز ہیں، اور کچھ لانگ کویشچن ہیں جنہیں آپ نے یاد کرنا ہے، جن کا آپ کے پاس ٹیسٹ ہوگا۔ تو آج ہمارا چیپٹر نمبر 4 کمپلیٹ ہوا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔